الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العزیز. محترم برادر معاذ سلمان منیار صاحب اور دیگر سیکرٹریاں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو عطا کرے. اس وقت مولانا نجم الدین عمری صاحب کے وفات کی خبر آپ لوگ سنے ہوں گے. تحریک کے لیے ایک بہت بڑے ایسٹ تھے وہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آخرت میں ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا کرے. عزیز ساتھیوں، فلسطین کے ایک مشہور شاعر مرید البرغوثی کے ایک شعر، ایک پوئم اس وقت مجھے یاد آ رہا. شاعر یکتب فی المقہا. ایک شاعر ایک کافی شاپ میں بیٹھ کے کچھ لکھ رہا ہے. بہت ریولوشنری شاعر ہے مرید البرغوثی. تو ایک پس منظر ہے، ایک شاعر ایک کافی شاپ میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، العجوز لنت انہ یکتب رسالتا لوالدتی. اس کافی شاپ میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی. انہوں نے جب اس شاعر کو لکھتے ہوئے دیکھا، اس شخص کو لکھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ شاعر، یہ شخص جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ خط لکھ رہا. المراہق ظنت انہ یکتب لحبیبتی. وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی. انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ جو شخص جو ہے اپنے شوہر کے لیے لیٹر لکھ رہا، اپنے پتنی کے لیے لیٹر لکھ رہا، اپنے بیوی کے لیے لیٹر لکھ رہا. الطفل ظنہ یرسم. وہاں پہ ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ شخص جو ہے کچھ پینٹنگ کر رہا ہے، کچھ ڈرا کر رہا. التاجر ظنہ یتدبر الصفقہ. وہاں پہ ایک بزنس مین بیٹھا تھا. انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو شخص جو ہے اپنے بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس کی ترتیب کر رہا. الساحر ظنہ
यक्तुब बित्वाक़तम बरीदा, वहां पे एक टूरिस्ट बैठा था। उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने सोचा कि यह शख्स जो है एक पोस्ट कार्ड लिख रहा है, अल मुअल्लिफु वन्नहु युहसा दुयूना। वहां पे एक मजदूर बैठा था, एक एम्प्लॉय बैठा था। उन्होंने सोचा कि यह शख्स जो है अपने कर्जे की हिसाब किताब कर रहा है, यानी एक शख्स के ताल्लुक से वहां पे अलग अलग आइडियाज उभर के आ रहा। उस कॉफी शॉप में अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया, यानी अलग अलग रंग वहां पे उभर के आया। एक रंग नहीं है, अलग अलग रंग उभर के जब आया तो शायर ने कहते हैं, रजुलुल बुलिस अस्सिर्री मशा नहवहु बिबुतूई। हुकूमत के तरफ से एक सीक्रेट पुलिस जब ऐसे एक डाइवर्स सोच जब परवान चढ़ा, वहां पे प्लूरलिज्म की एक बेहतरीन खूबसूरत नजारा वहां पे जब उभर के आया, तो हुकूमत की तरफ से एक सीक्रेट पुलिस उसको खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। अजीज साथियों, इस बात को मैं इसलिए आप लोगों के सामने इस वक्त रखा हूं, आज फैसिस्ट ताकत जो है ये प्लूरलिज्म को सबसे ज्यादा खतरा महसूस करते हैं। इसलिए वन इंडिया, वन नेशन, वन फूड, वन कल्चर, ये जो थियरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस समाज के अवाम के ऊपर डालने की कोशिश किया जा रहा है। मैं इस वक्त सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के नौजवानों को यह कहना चाहता हूं कि हम जो है इस समाज की असल की आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमें एक सोशल मूवमेंट को इंशाअल्लाह हम लोगों को खड़ा करना है, और इसमें बड़ी पैमाने पर नौजवानों की फोर्स को इंशाअल्लाह हम लोगों को लगाना है। और इस सोसाइटी की असल बहुत्व है, डाइवर्सिटी है, उसको हम लोगों को बरकरार रखने के लिए इस सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी है, उनके साथ हमें एंगेज करना होगा। मोहल्ला लेवल में खास तौर पर नौजवानों को टारगेट करते हुए उनके अंदर नफरत की बीज बोया जा रहा है। तो खास तौर पर मोहल्ला लेवल में इंशाअल्लाह नौजवानों के पीस कमिटी हम तश्कील करना है, और उसके लिए इंशाअल्लाह हम लोगों को काम करना है। यह सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात, यहां पे अलग अलग जगह से लीडर्स हमारे सामने बैठे हैं। आपके विजन क्या होना है? 2 दिन आप लोगों ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग जिम्मेदारान की गुफ्तगू सुने हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक वाकया में याद दिलाना चाहता हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो दौर में, दौरे खिलाफत में एक वाकया हुआ, उन्होंने उनके जो दौरे खिलाफत में पर्शिया को फतह किया गया। उस वक्त माले गनीमत के तौर पर बड़ी पैमाने पर एग्रीकल्चर लैंड मुसलमानों को मिला। एग्रीकल्चर लैंड, तो उसको उस वक्त की आदत रिवायत के मुताबिक जो सोल्जर्स थे, उस वक्त जंग लड़े थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर की जो
فالو کیے تھے وہ رولز کو توڑتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ وہ پورے ایگریکلچر لینڈ کو عراق کے کسانوں کو دیا، عراق کے کسانوں کو دیا۔ وہاں پہ ایک شکایت ابھر کے آیا، امیر المؤمنین ہمارے ساتھ ناانصافی کی، ہم سولجرز کو حق تھا کہ یہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر، لیکن امیر المؤمنین ہمیں حصہ نہیں دیے بلکہ عراق کے کسانوں کو دیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ پورے جو سولجرز کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو انہوں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ پیش کیا کہ اگر یہ لینڈ، ایگریکلچر لینڈ اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو ایک بنجر زمین کے طور پر یہاں پہ رہے گا، اس میں سے کوئی یعنی کھیتی کرنے والے لوگ نہیں ہے آپ لوگ، اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو ایک سوسائٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس سے۔ میں آج کے صرف چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آنے والے نسلوں کو، اس سماج کو دیکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ لیا ہوں کہ اگر عراق کے کسانوں کو دیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس سے بہترین فصل وہاں سے اگا سکتے ہیں اور وہ سوسائٹی کے لیے بہترین کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کے جو سوچ ہے، آپ کے جو ویژن ہے، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے ہاسن کے لوگ ہو سکتے ہیں، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے بسوا کلیان کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ویژن ہے وہ آنے والے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ آنے والے سماج کو، آنے والے جو حالات کے اوپر امپیکٹ پیدا کرنے والے جو منصوبہ ہے، وہ ویژن ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ اس لیے میں اس وقت جو قرآن کے آیت آپ کے سامنے پڑھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَنَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، بنو اسرائیل کے لیڈرز کے اوپر دو چیز تھا، بنو اسرائیل کے لیڈرشپ میں دو چیز موجود تھا۔ قرآن نے کہا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ایک صبر اور یقین، صبر اور یقین۔ مفسرین نے لکھتے ہیں صبر سے مراد یہ ہے کہ القوت العملیہ، القوت العملیہ، صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، عمل کے جذبہ پیدا ہو۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان صرف ہفتے واری اجتماع، اس طرح کا اجتماع میں محدود ہونے والے لوگ نہیں ہے، بلکہ عمل کے میدان میں خود کو ڈالیں گے، عمل کے میدان میں انشاءاللہ ہم خود کو ڈالیں گے۔ یہ عہد ہے قوت العملیہ، عمل کے جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر مضبوط ہو، اور یقین سے مراد یہ ہے کہ القوت العلمیہ، آپ کے اندر ایک وزڈم ہو، آپ کے اندر ایک علم ہو، یعنی آپ عمل کرتے ہیں تو ایسے ہی عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک اسٹڈی ہونا ہے۔ یعنی آپ ایک ایکشن کا ایک ریاکشن موڈ نہیں ہے، بلکہ منصوبے کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان بنے۔ تو عمل اور وزڈم انشاءاللہ یہ سولیڈیرٹی کے لیڈرز کے اندر موجود ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا، منظر چمشتاں کے زیبا ہوں کہ نازیبا، منظر چمشتاں کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگی سے مجبور تماشا ہے۔ نے جو بات ہمارے سامنے رکھے ہیں،
اگر محروم عمل، اگر عمل سے اگر آپ محروم ہوتے ہیں، نرگس پھول جو ہے جب حالات بگڑ جاتا ہے تو اس حالات کی معائنہ کرنے کی حیثیت سے وہ باقی رہتا ہے. سماج میں جب حالات بگڑ جاتا ہے تو صرف حالات کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس حالات کو بدلنے والے لوگ ہیں. اگر عمل سے اگر آپ محروم ہو جاتے ہیں تو آپ صرف ایک تماشا بن کے رہیں گے سماج میں. آپ کا رول صرف ایک تماشا ہوگا. تو اس لیے کہ عمل کے میدان میں انشاءاللہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اس کے لیے ہمیں بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. ایک خواب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھے، اپنے ساتھیوں سے شیئر کیے. تمناؤ، ساتھیوں سے کہا آپ تمنا کیجیے، تمنا کیجیے. تو ایک شخص نے کہا لو انہا هذه الدار مملوءۃ ذهبا انفقه فی سبیل اللہ. ایک شخص نے آ کے کہا امیر المؤمنین میں تمنا کرتا ہوں کہ یہ پورے کمرے میں سونے سے بھرا ہو اور اس کو میں خدا کے راہ میں خرچ کروں. پھر اور ایک شخص نے کہا لو انہا هذه الدار مملوءۃ لؤلؤا وزبرجدا وجوہرا انفقه فی سبیل اللہ. امیر المؤمنین میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ پورے کمرے میں ہیرے موتی جواہرات سے بھرا ہو اور میں خدا کے راہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اتصدق. عمر رضی اللہ عنہ پھر سے کہا تمناؤ، اور بھی خواہشات بتائیے آپ کا. لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا لا ندری یا امیر المؤمنین، آپ کیا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتمنا ابی عبیدۃ بن جراح وسالم مولا ومعاذ بن جبل وحذیفۃ بن یمان. میں اگر خواہش کرتا ہوں، میں اگر تمنا کرتا ہوں، ایسا تمنا کرتا ہوں، میں ایسا خواب دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس جو کمرے میں ابو عبیدہ جیسے لوگ، معاذ بن جبل جیسے لوگ، سالم مولا جیسے لوگ، حذیفہ جیسے لوگ، اگر ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے آپ، یہ جو صحاباؤں کے نام انہوں نے گن کے لیے، اس سماج میں انفلوئنس کیے ہوئے لوگ ہیں، بڑی پبلک اوپینین کو اپنے طرف کھینچے ہوئے لوگ ہیں، بڑی پیمانے پر اس کمیونٹی کے اوپر وہ لوگ انفلوئنس ڈالے، کنٹریبیوٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. تو ایسے افراد میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں اور بھی موجود ہو. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان، آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سپنا دیکھیں، آپ سپنا دیکھیں کہ آپ کے بیچ میں ایسے بڑے بڑے شخصیت نکل کے آئے، یہ سماج کے پبلک اوپینین کو بدل سکے، سماج کے جو بڑی طبقے کے اوپر وہ لوگ انفلوئنس ڈالنے والے لوگ بنے. ایسے قیمتی ہیروں کو بھی تلاش کریں گے اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کو ہیرا بنانے کی بھی کوشش کریں گے. یہ عہد انشاءاللہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان لیڈرز انشاءاللہ آج سے کرنا ہے. عزیز دوستوں، حالات کے تعلق سے آپ لوگ الگ الگ واقعہ آج کل سن رہے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، نوجوان الگ الگ مسائل سے الجھے ہوئے. بے روزگاری ان کے سامنے ہے، نوجوانوں کے اندر سوسائڈ کی کیسز بڑھتی جا رہا، یہ نوجوان کی الگ الگ مایوسی کا شکار ہے. نوجوان سلنڈر ہو رہے ہیں کہ حالات کو اب ہم کوئی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. ایک طرف مایوسی، ایکسٹریمزم، ہر طرح کی جو چیزیں ہیں نوجوان کی اندر پایا جا رہا.
تو سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کیا کرنا ہے اس وقت؟ میں سیرت کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حالات کتنے بھی سنگین ہو، لیکن اس حالت کو کیسے بدلنا ہے، یہ ہوپ ہمیں دینا ہے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑی شکایت کی لمبی لیسٹ لے کر آئے. شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی لیسٹ انہوں نے رکھی کہ ہمارے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ وہاں پہ اٹیک ہوا، ہمارے گھروں سے باہر نکالا گیا ہے. بڑی سازش کی الگ الگ باتیں انہوں نے بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپونس کیا تھا؟ اس کو ہم سٹڈی کرنا ہے، سیرت کے حوالے سے بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اگر اس طرح کا شکایت آئیں گے تو ہم 2-4 شکایت اور بھی جوڑ کے بتائیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نئی بات نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعلمه. ان کے اوپر گزرے ہوئے قوموں کے اوپر بھی ایسے سازش ہوا ہے، ایسے فتنے سے وہ لوگ گزرے ہیں، اتنا بڑی قہر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا کہ لوہے کے ناخون سے ان کی گوشت اور ہڈی کو الگ کیا گیا. لا یصدہ ذلک عن دین، لیکن پھر وہ لوگ حق کے راہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، حق کے راہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. اتنی بڑی قہر ان کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے بعد، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانفیڈنس کی بات پیش کیا. وہاں انہوں نے کہا واللہ لیتمن ھذا الامر، واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر راکب الی صنعاء الی حذر الموت. یہ جو مشن ہے، یہ جو میسج ہے، ایک دن پورا ہوگا، ایک دن کمپلیٹ ہوگا، اور ایسا سماج کا نرمان ہوگا جہاں پہ صنعاء سے لے کے حذر الموت تک، صنعاء سے لے کے حذر الموت تک ایک مسافر بے خوف سفر کر سکتا ہے. لا یخاف الا اللہ، خدا کے علاوہ اور کسی کو نہیں ڈرے گا. ایسا سماج کا نرمان کرے. بھیا مکت بھارت، بھیا مکت دیشا، بھیا مکت سماجا. اس کا جو خواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے افراد کے اندر، اس سماج کے اندر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کیا ہے. تو سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان بھی، ہمارے سلوگن، ہمارے جو گفتگو، ایک پازیٹیو وائبس نوجوانوں کے اندر بھرنا ہے. ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو مایوسی کی بات نہیں ہے، بلکہ کاموں کی بات، عمل کی بات، پازیٹیو انرجی بھرنے کی بات انشاءاللہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان کریں گے. آخر میں یہ وسیم بریلوی کی یہ شعر کے ساتھ میرے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جب اصولوں پر جب آنچ آتا ہے ٹکرانا ضروری ہے. جب اصولوں پر جب آنچ آتا ہے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہے پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ انشاءاللہ زندہ تحریک کے طرح کام کریں گے. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ.